अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूज़, प्रोग्राम का स्टार्ट जो है मौसम के हवाले से करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौसम लाहौर के बासियों की अज़ियतनाक जो सूरत हाल है, जहाँ एक तरफ मानसून की बारिशें मौसम को खुशगवार बनाती हैं, वहीं दूसरी तरफ नाक़िस हुकूमती कारकर्दगी और गैर फ़ाल इदारे इन बारिशों को शहरियों के लिए एक अज़ाब में तब्दील कर देते हैं। लाहौर में 14 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून का जो तीसरा स्पेल अब भी जारी है और इस बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल जो है खोल के रख दिया है। अहम शाहराएं, नशेबी इलाके और रिहायशी सोसाइटीज़ में अब पानी में सब जो है वो डूबे हुए हैं। बारिशी पानी घरों में, दुकानों में और रास्तों पर जमा हो गया है, लेकिन निकासी आपकी जिम्मेदारी। वासा इंतजामिया जो है वो मंजर आम से बिल्कुल गायब है। ना कोई हंगामी टीम है, ना कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और ना कोई मॉनिटरिंग जो है वो चल रही है। तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग सब मुतासर हो रहे हैं और मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरम हो चुकी है। घरों से निकलना जो है वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। इसी दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी खुदाई जो है वो, सड़कें जो है वो खोदी हुई हैं और तरक्याती मंसूबे जो हैं वो भी अभी तक कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहे। तो अब ये सब जो है सूरत हाल है, इस पर ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। जब हुकूमत को पता था कि मानसून शुरू होने वाला है तो उसकी तैयारियां जो है क्यों नहीं मुकम्मल की गई, और अगर तैयारियां हुई थी तो एक हमेशा से मास्टर प्लान दिया जाता है, मंसूबा जो है वो किया जाता है। तो जो मास्टर प्लान है उसका इख्तिताम क्यों नहीं किया गया, और जो मास्टर प्लान बना था वो मानसून से पहले क्यों नहीं ख़त्म किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है, उनकी इतनी बड़ी जो मेहनत है और विजन है उसको हम लोग सराहते हैं, लेकिन अफसोसनाक ये है कि महकमे हैं जो खुद हुकूमत के ऊपर एक जगहसाई का जो है सबब बन रहे हैं। और ख़ास तौर पे हम वासा की बात करें तो वासा जो है उस इदारा जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहाँ गायब है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। और हालिया 24 घंटों में शहर में मुख्तलिफ हादसात जो हैं उसमें 14 अफराद जो है वो जहाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए हैं। तो क्या कोई पुरसाने हाल है, और सिचुएशन जो है बहुत ही कहते हैं संगीन है। और अभी हमने रिसेंटली एक वायरल वीडियो देखी है, रसूल पाक के इलाके में एक शख्स जो है वो रास्ते से गुजर रहा था और पानी के गड्ढे के अंदर जो है वो जा गिरा, और उसके बाद 1-2 मिनट के बाद शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत उस शहरी को निकाला और बाहिफाजत वो निकल गया। मगर ऐसी सूरत हाल है जहाँ बच्चे जो हैं वो सड़कों पे फिर रहे हैं, जहाँ जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। क्यों नहीं अरेंजमेंट्स की गई, क्यों नहीं वासा की तरफ से कोई डायरेक्टिव्स लिए गए, क्यों नहीं वासा की गाड़ियाँ जो है वो शहरों में नज़र आ रही हैं, या शहरियों के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो है वो साथ साथ काम कर रही है। जहाँ 1122 के ऊपर सवालिया निशान दागते हैं हमेशा, तो वहाँ वासा की कारकर्दगी पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अदनान अजीज़ साहब। हम उनसे सूरत हाल पूछते हैं। अदनान साहब, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। मास्टर प्लान हमेशा दिया जाता है प्री मानसून से पहले कंप्लीट करने के सारे मंसूबे में, लेकिन जगह जगह खुदाइयाँ हो रही हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है कि हमारा अलमिया ये है पाकिस्तान का कि जब भी कोई सीज़न शुरू होता है ना तो उसके दौरान ही जो उनको तैयारियाँ याद आ जाती हैं। जैसा कि हम बात कर लेते हैं वासा का, अब हर पाकिस्तानी को, हर शहरी को ये पता है कि जो मानसून है वो अगस्त में शुरू हो जाता है। तो उससे पहले के मास्टर प्लान पे जो दिए जाता है उसमें तमाम महकमे शामिल होते हैं, उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी होता है। अभी जैसा कि अभी सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं, जो ये वीडियो वायरल हुई है रसूल पार्क की, जो शादरा का इलाका है, अब वहाँ पे जैसा कि मानसून की जो SOPs हैं उसके मुताबिक वहाँ पे खुदाई आप नहीं कर सकते मानसून के दौरान, लेकिन अगर आप खुदाई कर भी रहे हैं तो मानसून से पहले उसको आपने कवर करना होता है। संगीत सैन में की ये बैक साइड है, यहाँ पे देखने में आया कि सीवर की खुदाई की जा रही थी, और आप वीडियो में ये देखें जहाँ पे पानी है ना उसके साथ जो मट्टी पड़ी है वो सारी उस खुदाई से निकाली गई है। यहाँ से अंदाजा कर लें कि वो कितना गहरा खड्डा होगा वहाँ पे। तो इस हवाले से 10 से 11-12 फीट तक वो खड्डा इसलिए है क्योंकि वो जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है। जब भी 50 से 60 मिलीमीटर बारिश हो ना तो वहाँ पे पानी इतना जमा हो जाता है कि लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। तो उसके लिए फिर पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि यहाँ पे हम एक बड़ी लाइन डाल देते हैं सीवर की, ताकि मानसून में ये मसला पेश ना आए। वासा की जानिब से कहा गया था कि मानसून के दौरान जो शादरा का इलाका है, जो ये वासा के रावी रोड में आता है, इसको हम मानसून से पहले ही मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन वो मुकम्मल तो ना हुआ। उसकी वजह से कि जो इंसानी जान है वो उसकी ज़िंदगी दाव पर लग गई, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मुझे याद पड़ता है कि खियाबान फरदोसी वहाँ पे भी सीवर का काम जारी है, जो शुगर खाना के साथ ही जो मेन रोड है, वहाँ से CM साहबा गुजर रही थी तो उन्होंने बाकायदा रुक कर
جو واسا کے جو ایم ڈی کو کال کی تھی کہ یہاں پہ ابھی تک آپ کا کام مکمل نہیں ہوا, آپ کے کام کی جو رفتار ہے بہت زیادہ سست ہے, اور یہاں پہ آپ نے حفاظتی اقدامات بھی نہیں کیے ہوئے. یہاں پہ آپ اپنے واسا کے جو ملازم ہیں ان کے ہاتھ میں آپ باقاعدہ کوئی لگا کے کوئی اس کو کوئی فلیگ دے کے اس کو کھڑا کرے تاکہ شہریوں کو آگاہی تو ملے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے, یہاں پہ گہری کھدائی ہے, تاکہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو سکے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب تو ایکٹیو ہیں, انہوں نے تو احکامات جاری کر دیے. اب کیا جو اس وقت رک کے انہوں نے کال کی تھی اس کا کتنا اثر ہوا؟ اگر اس کا اثر ہوتا تو یہ کل والا حادثہ پیش آتا. اچھا عدنان صاحب, ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت فنڈز دے رہی ہے, جس طرح کہ ہم دیکھا خبریں بھی آتی ہیں اور جو فنڈ مختص بھی ہوتے ہیں, مگر کیا پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ کام کر رہی ہے؟ ابھی 30 ارب 10 کروڑ سے زائد فنڈ دیے ہیں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے, 30 ارب 10 کروڑ سے زائد فنڈ دیے ہیں جو سی ایم صاحبہ نے پروگرام شروع کیا ہے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت. اس کے مطابق لاہور میں جو جی ٹی روڈ ہے وہاں پہ سیور کی لائن ڈالنی ہے, خیابان فردوسی ہے پروجیکٹ, اس میں جو تاجپورہ بی اور ڈی بلاک میں جو واٹر ٹینک بن رہا ہے. اور ایک اور دلچسپ بات, اب آپ دیکھیں کہ ابھی بھی بارش تو رک چکی ہے, تیسرا اسپیل ختم ہو گیا, ابھی یعنی کہ محکمہ موسمیات نے پھر بارش کی پیشن گوئی کی ہے, تو تاجپورہ بی بلاک ابھی بھی ڈوبا ہوا ہے, وہاں پہ ابھی بھی پانی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ واسا آپ کو نظر نہیں آ رہا, واسا صرف آپ کو 2 جگہ پہ نظر آئے گا, ایک لکشمی چوک پہ اور دوسرا لبرٹی میں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے گزرنا ہے بیوروکریسی نے, وہاں سے گزرنا ہے سی ایم نے, وہاں سے گزرنا ہے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں انہوں نے, صرف اپنا فوٹو سیشن کرنے کے لیے سی ایم صاحبہ کی تصویر لگا کے دیکھیں جی واسا ایکٹیو ہے. مجھے مونسون میں صرف ڈی جی واسا جو طیب فرید صاحب ہیں وہ صرف یہ بتا دے کیا انہوں نے ایک بھی وزٹ کیا ڈی بلاک اور بی بلاک کا, تاجپورہ کا جو ابھی بھی ڈوبا ہوا ہے, صرف یہاں پہ فوٹو سیشن کر کے اب اعلیٰ حکام کو خوش کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو جیسا کہ اب نا لاہور میں 11 مقامات پر نا واٹر ٹینک بننے تھے. پہلا بنا یہاں پہ مال روڈ پہ, دوسرا بنا شیراوالا گیٹ پہ. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ کہ سب سے پہلے جو اس پہ ڈیسیژن لیا گیا تھا نا وہ یہ لیا گیا تھا کہ تاجپورہ بی بلاک میں واٹر ٹینک بنایا جائے گا, لیکن کیونکہ وہ آبادی کا علاقہ ہے, کیونکہ وہاں پہ زیادہ جو بیوروکریسی ہے جو ہمارے حکمران جاتے نہیں ہیں, اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے جو مین شاہراہیں ہیں جیسا قذافی اسٹیڈیم ہے, اس کے علاوہ جو کشمیر روڈ ہے, یہاں پہ واٹر ٹینک بنا دیے تاکہ سر یہاں پہ لوگوں کو بتا سکے دیکھیں جی پانی تو جا رہا ہے مونسون کا, ہم نے تو انتظامات کیے ہوئے ہیں. لیکن میرے بھائی جو کشمیر روڈ کے علاوہ جو کنجسٹڈ ایریا ہے اس میں اب اقبال ٹون کے علاقے دیکھ لے, اچرا کے علاقے دیکھ لے, سبنا ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں. وہاں پہ کسی بندے نے جا کے ان کا حال نہیں پوچھا. اور دوسری بات یہ, جیسا کہ یہ ایل او ایس کی ڈرین ہے, یہ ایک بڑی ڈرین ہے, اس کے لیے باقاعدہ فنڈ جاری ہوتے ہیں کہ اس کی جو ڈرین کے ساتھ جو دیواریں ہیں اس کو آپ ریپیئر کریں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ مونسون کی جب بارش ہو تو پانی ڈرین کا باہر نہ آئے, لیکن وہ بھی ریپیئر نہیں ہوئی. اس بار ہم نے باقاعدہ دیکھا, اس کی کوریج بھی کی کہ اس کا جو ڈرین کا پانی ہے وہ بھی لوگوں کے گھروں میں گیا ہے, اور لوگوں کو گھر میں جانے سے اس کا رد عمل کیا آتا ہے, سی ایم صاحبہ نوٹس لیتی ہیں, جناب ایم ڈی واسا نے نوٹس لیتے ہوئے 2 ایس ڈی کو سسپینڈ کر دیا, ایک ایکسیڈنٹ کو شوکاز کر دیا. جن کو آپ سسپینڈ کرتے ہیں وہ بھی تو آپ کے اپنے ہیں, جن کو آپ وہاں سے ہٹاتے ہی نہیں ہیں, جن کی تقریر سفارشیں ہیں وہ اپنی سیٹوں پہ کام کر رہے ہیں, ڈائریکٹیوز کے اوپر ہی کام کریں گے نا وہ لوگ, ان کی اپنی پہ کام کریں گے. اب دیکھیں کہ تاجپورہ بی بلاک میں انہوں نے کھدائی کی واٹر ٹینک کی. اب نیچرل طور پہ جب بارش ہوئی تو اس کا جو پانی کھدائی تو ہو چکی تھی وہاں پہ واٹر ٹینک کی, تو پانی جو ہے وہ واٹر ٹینک کے اندر گیا, تو واسا نے اس کا کریڈٹ لیا ماشاءاللہ جی 24 کیوسک پانی جو ہے وہ ہم نے اس میں واٹر ٹینک میں نکال دیا. وہ بندوں کو خدا کے وہ تو نیچرل پانی جا رہا ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کام کیا, جو واٹر ٹینک میں جانے کے لیے جو ڈرین بناتے ہیں نا وہ گلی محلوں سے گزار دی, اس کی بھی کھدائی ہے. اچھا عدنان صاحب یہ بتائے گا کہ اس وقت لاہور شہر میں کس کس ایریا میں کھدائی ہوئی ہوئی ہے اور کہاں کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آگے بھی مانسون کا جو سپیل ہے وہ چوتھا سپیل بھی شروع ہونے والا ہے. ہنا کہاں کہاں کھدائی نہیں ہوئی, اچھا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ آپ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں نا, آپ ان کی گلیوں کو وزٹ کر لیں. کسی نے کوئی سوئی گیس والوں نے کیا کام کیا, کھدائی کر کے چھوڑ دیا. لیسکو والوں نے کیا کام کیا, تارے پہ جا کے چھوڑ دی ہیں. واسا والوں نے کھدائی کر کے چھوڑ دیا. غالم مارکیٹ, مین مارکیٹ, اس کے علاوہ عالم روڈ, گلبرگ کے علاقوں میں کھدائی ہے جہاں پہ لیکن صرف گلی محلوں میں, باہر نہیں, صرف گلی محلوں میں مین شاہراہیں صاف ہیں. صرف آپ پریس لیز اٹھا کے دیکھ لیں, جو ڈی جی واسا ہیں, جو اس کے علاوہ جو منسٹر بھی ہیں بلال یاسین صاحب,
وہ پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں ہم نے لاہور کے جتنے بھی انڈر پاسز ہیں وہ کلیئر کر دیے. انڈر پاسز کا تو سسٹم ہے, ڈسپوزل اسٹیشن 7 ہے, وہ بارش ہوگی تو وہ تو کلیئر ہو ہی جائیں گے, لیکن جو کنجسٹڈ ایریا ان کو کون کلیئر کرے گا جا کے. جو اس کے علاوہ جو اندرون لاہور ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں لوگ ابھی بھی اتنے برے حالات ہیں, وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکال رہے ہیں. اور جیسا کہ اپنی مدد آپ سے بات ہے, اس لیے دوسری طرف لے کے جاؤں گا کہ جو کل سنگیت سینما کے پاس جو شادرہ میں جو واقعہ پیش آیا, یہاں پہ حفاظتی اقدامات کدھر تھے؟ اگر آپ نے کھدائی کی تھی تو کیا آپ نے وہاں پہ اس علاقے کو کور کیا؟ کیا آپ نے وہاں پہ واسا کے جو اہلکاروں کو کھڑا کیا؟ ایسا کوئی نظر آیا آپ کو؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. اچھا عدنان صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب جو ہیں ہماری مریم صاحبہ, تو انہوں نے کون سے ڈائریکٹیوز کے اوپر کام کیا تھا؟ انہوں نے ہمیشہ سے کون سی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں؟ کیونکہ مانسون اسپیل کے اوپر اور مانسون کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اقدامات کرنے کی بھی کوشش بھی کی گئی تھی اور اس کے اوپر ڈائریکٹیوز بھی کی گئی تھی. جب ماسٹر پلان کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا, اس میں LWMC بھی شامل تھا, اس میں کمشنر لاہور, ڈپٹی کمشنر لاہور, واسا, اس کے علاوہ جو MCL وغیرہ, ان کے ساتھ جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی لاہور کے جو کنجسٹڈ ایریا ہیں, جتنے بھی لاہور کے ایسے علاقے جو مونسون میں زیر آب آتے ہیں, وہاں پہ جتنے بھی پرانی اور وسیدہ پائپ لائن ہیں ان کو تبدیل کریں تاکہ مونسون میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن تبدیل کرنا ہے مونسون سے پہلے. اگر آپ مونسون کے دوران تبدیل کریں گے تو کام کو آپ نے وہیں ٹھپ کر دینا ہے اور اس کا کوئی ایسا لائحہ عمل بنانا ہے تاکہ شہریوں کو مونسون میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن CM صاحب نے تو اپنے احکامات جاری کر دیے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے, جو ہمارے جو واسا کے حکمران بیٹھے ہیں, جو واسا کے اعلیٰ عہدیداران بیٹھے ہیں, یہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہوش کے ناخن لے. آپ فنڈ تو مکمل وصول کر رہے ہیں, اپنا حصہ بھی رکھ رہے ہیں بیچ میں, آپ اپنے وہاں پہ اپنی مراد بھی لے رہے ہیں, اپنے آپ عیاشی کا سامان بھی لے رہے ہیں, لیکن کام تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹ شروع کیے ہیں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت, اس میں ایک بالٹون شامل ہے, GBT شامل ہے, پھر اس کے علاوہ فیروز پور روڈ. ابھی دیکھا جیسا ابھی فیروز پور روڈ, اچھرا, چامبول, چکیاں, چونگ بابا اعظم, رحمان پورہ کے علاوہ جو ضلع دار روڈ ہے, یہاں کی گلیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہاں پہ سیوریج کے ایشو ہیں, یہاں پہ صاف پانی کے ایشو ہیں, جس پہ ماسٹر پلان میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کا خمیازہ عوام کو مونسون میں برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک برداشت کرنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ نیوز عدنان عزیز صاحب, جن سے ہم سچویشن کا پتہ کر رہے تھے. آلریڈی یہ ہے کہ CM پنجاب جو ہیں مریم صاحبہ کی جو ہیں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں, فنڈ بھی مختص ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کی گورننس پہ کوئی سوالیہ نشانی ہے, بہترین گورننس کر رہی ہیں. گیلپ کی سروے کے مطابق بھی سب سے بیسٹ گورننس جو ہے مریم صاحبہ کی ادھر نظر آ رہی ہے. مگر یہ اداروں کا کام ہے, یہ واسا کا کام ہے, یہ واسا کے اعلی عہدیداران کا کام ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کیسے اس کا سدباب کرنا ہے اور شہریوں کو مشکلات سے نکالنا ہے. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک پر واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویوز, مانسون کا موسم ہے اور بارشوں کی وجہ سے جو آم ہیں وہ پک چکے ہیں اور ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آم کی کیا افادیت ہے. آم کو دنیا کے پھلوں میں اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے اور ہم اس سے اگر ہم بات کریں, اس کی ذائقے کے اوپر بات کریں, پسند کے اوپر بات کریں, تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آم ہے, یہ جو پھل ہے, یہ صرف دل کو خوشی نہیں دیتا بلکہ گردوں کو بھی کہتے ہیں نا کہ صحت مند رکھتا ہے اور مدد دیتا ہے. تو حالیہ طبی تحقیقات اور ماہرین غذائیت کے مطابق جو ہے آم میں موجود فائبر, وائٹامن اور اینٹی آکسیڈنٹس اور قدرتی مرکبات جو ہیں جسم سے یورک ایسڈ کے اخراج کو بہتر بناتا ہے, جو صرف گردوں کی پتھری بننے سے جو ہے وہ روکتا ہے. اور گردے جو ہے وہ انسانی جسم کا بہت ایک امپورٹنٹ جو ہے حصہ ہے. تو میں نے سوچا کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آم سے ہم کون سے فائدے لے سکتے ہیں اور یہ کس کس جگہ جو ہے میڈیسن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو موجود ہے وہ ماہر غذائیت ڈاکٹر مریم وقار, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. مریم, آم کنگ آف فروٹس کو کہا جاتا ہے, تو اس سے گردوں کی صفائی یا گردوں کے اوپر کیسے یہ فائدہ دے سکتی ہے؟ اچھا, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آم میں ہمارے پاس وائٹامنس ہیں, اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, اس میں پانی کی مقدار اچھی ہے, تو ہماری باڈی کے لیے تو بہت اچھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کڈنی کی ریگولیشن ہے اس کے پروسیجر کو ہیلپ کرتا ہے, اس کی سپورٹ کے لیے بہت اچھا ہے. تو اس سے جو یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے آم میں پانی بہت زیادہ ہے, اس سے آپ کی یورینیشن بہتر ہوتی ہے. جب آپ کی یورینیشن بہتر ہوتی ہے تو وچ مینس کہ آپ کی کڈنی میں جتنے بھی ٹاکسنز ہیں وہ ریلیز کرتا ہے. تو اس کے لیے آم جو ہے کہیں نہ کہیں اچھا ضرور ہے.
اچھا کیا ایسا ہے کہ جو گردے میں اکثر لوگوں کو پتا ہے کہ پتھری ہو جاتی ہے اور انفلیمیشن ہو جاتی ہے, انفیکشنز ہو جاتی ہیں, اور خاص طور پہ شوگر پیشنٹس کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے گردے سے ریلیٹڈ, تو آم اس کے لیے کتنا مؤثر ہے اور کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ آم میں نا ہمارے پاس سٹرک ایسڈ ہوتا ہے جو آگے جا کے آپ کے جو سٹونز کی فارمولیشن ہوتی ہے یا کرسٹلز کی فارمولیشن جو آگے جا کے سٹونز بن سکتے ہیں اس کو روکتا ہے. تو آم کھانے سے آپ کو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی کڈنیز میں جو سٹون کی فارمولیشن ہوتی ہے اس کو روکتا ہے. جب آپ کے ٹاکسنز نکلیں گے آپ کی باڈی سے, وہ کرسٹلز یا وہ ٹاکسنز نکل رہے ہیں یورینیشن کے تھرو ایلیمینیٹ ہو رہے ہیں, تو اٹس بیٹر یو کین ٹیک مینگو. اچھا ہمیشہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے بینگ اے نیوٹریشنسٹ, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو لوگ شوگر کے پیشنٹس ہیں یا کڈنی کے پیشنٹس ہیں ان کو آم نہیں کھانا چاہیے, مگر آپ کیا ان کو ایڈوائز کرتی ہیں کتنی مقدار میں کھانا چاہیے, کس طرح کھانا چاہیے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ جو ڈائبٹیز کے یا کڈنی کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ ماڈریشن کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے. جیسے کہ آپ ایک آم جو 100 گرامز کا ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس میں جو CKD کے پیشنٹ ہوتے ہیں, جو کرونک ڈیزیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا ڈائلیسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ان میں ہم منع کرتے ہیں کیونکہ ان میں جو ہے ہم لوگوں نے پوٹاشیم اوائڈ کرانا ہوتا ہے, بیکاز جو ڈائلیسس کا پیشنٹ ہے کڈنی فلٹر نہیں کر رہی ہوتی پوٹاشیم, تو ایک 100 گرام کے آم میں جو ہے آپ کو 163 mg جو ہے پوٹاشیم ملتا ہی ہے, تو یہ جو ہے آپ کی کڈنی پہ لوڈ زیادہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی کڈنی فلٹر نہیں کر سکتی, تو اس میں ہم اوائڈ کرواتے ہیں. اچھا یہ بھی مجھے بتائے گا کہ جو آم ہے کیا وہ ڈائیوریٹک خصوصیات رکھتا ہے؟ آم خود ایک پاورفل ڈائیوریٹک تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے کھانے سے جیسے اس میں ڈائٹری فائبر موجود ہے, اس میں پانی کی مقدار اچھی ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ ضرور کر رہا ہوتا ہے آپ کی کڈنی کو, بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے یا پراپر اینٹی ڈائیوریٹک ہے. بٹ یہ ایکسٹرا ایک اچھا سپر فوڈ ہے جو آپ لے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کھانے سے کچھ نقصان ہوگا انٹل انلیس جب تک آپ ڈائلیسس پہ نہیں ہیں, کوئی CKD کا پیشنٹ نہیں ہے. اگر کوئی مطلب نارمل پیشنٹ ہے یا ہلکا پھلکا انفیکشن ہے جس کو کڈنی میں, وہ لے سکتا ہے, بٹ وہ نہیں لے سکتے جن کا ڈائلیسس چل رہا ہے جس کو CKD. اچھا آم کے ساتھ ہم بہت ایکسپیریمنٹل کوکنگ بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ملک شیکس کی صورت میں بہت تھک فارم میں پیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو سویٹ ڈش کے اندر ایڈ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ بالکل ایک وقت میں بیٹھ کے 2-3 کلو آم کھا جاتے ہیں. آپ کیا ان کو سجیسٹ کرتی ہیں, کیا ایڈوائز کرتی ہیں, کس مقدار میں کیسے آم کنزیوم کیا جائے؟ اچھا اس میں پورشن سائز تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے میٹر کرتا ہے, اور ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو بہتر ہے کہ آپ ماڈریشن سے چلیں, اور میل ٹائمنگ اور میل پورشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جتنے میں تو ہمیشہ سے ملک شیکس اور جوس جو ہے اوائڈ کرواتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ اس میں گلوکوز زیادہ ہو جاتی ہے, اور لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر سونے سے پہلے ملک شیک لیتے ہیں, یا ان کو ہوتا ہے رات کے کھانے کے بعد ہم فروٹ لیں. اس میں یہ ہوتا ہے بیسٹ ٹائم جو ہے آپ کا فروٹ لینے کا, اگر آپ نے جوس بھی لینا تو آپ مارننگ میں لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھلوں میں ہمارے پاس نیچرل شوگر ہوتی ہے جس کو آپ گلوکوز یا فرکٹوز کہتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایک انسٹنٹ انرجی ملتی ہے, اور جو انسٹنٹ انرجی مل رہی ہوتی ہے اگر آپ دن میں اس کو لیتے ہیں تو آپ نے دن میں کام کرنا ہے, تو ایک ایز اے باڈی فیول جو ہے یوز ہوتی ہے. تو اٹس بیٹر کہ آپ اس کو دن میں استعمال کریں. رات میں آپ کی شوگر اسپائک ہو سکتی ہے, آپ انرجیٹک ہو جائیں گے تو آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی, تو بہترین شوگر سے آپ تھوڑا سا ہائپر ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پھر نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے آپ کی, تو اس کا بہتر وقت ہے کہ آپ صبح میں استعمال کریں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یورک ایسڈ اور جو یورین انفیکشن ہے, کیا آم کھانے سے اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ یہ ڈیزیز جو ہے بہت کامنلی ہے لوگوں کے اندر, بہت کامن پائی جا رہی ہے. اچھا بہتری آ سکتی ہے یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یورک ایسڈ میں آم کھا ضرور سکتے ہیں کیونکہ آم میں جو ہے لو پیورینز ہوتی ہیں جس سے کوئی افیکٹ نہیں آتا یورک ایسڈ پہ, لیکن ہاں اگر آپ کو UTI ہے اور ایکٹیو انفیکشن ہے تو اس میں ہم منع کرتے ہیں, بیکاز آم جو ہے ایکٹیو انفیکشن میں یورینیشن میں جو ہے بیکٹیریا کی گروتھ زیادہ کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ کو UTI ہے اور آئے دن رہتا ہے, جیسے کہ ڈائبٹیز پیشنٹ میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈائبٹیز پیشنٹ میں ہم اوائڈ کراتے ہیں, تو سیم اسی طرح سے کیونکہ ان میں UTI زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس میں بیکٹیریا کی گروتھ بڑھنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور کوئی اور بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم جو ہے UTI میں تو نہیں دیتے, بٹ جو ہے یورک ایسڈ میں آپ لے سکتے ہیں. اچھا یورین ایسڈ میں لے سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائے گا کہ جو لوگوں کو کانسٹیپیشن ہے اور جو لوگوں کو پائلز یا ہیمروئڈز کا ایشو ہے, تو آم کے اندر فائبر ہے, کیا ان کے لیے یہ اچھا ہے؟ ہاں کانسٹیپیشن ہے جن کو یا اسٹول وغیرہ مطلب پاس نہیں ہوتا ہے یا پائلز ہے, اس میں آپ لے سکتے ہیں, بیکاز اس میں واٹر کانٹینٹ بہت اچھا ہے اور ایک ڈائٹری فائبر ہے, اور فائبر جو ہے ہمارے لیے ویسے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, تو اس میں آپ آم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ گرم چیزیں نہیں کھانی چاہیے, پائلز کے اندر نہیں کھانی چاہیے, ہیمروئڈز کے اندر نہیں کھانی چاہیے, تو آم کی تاثیر تو ہمیشہ سے ہم سمجھتے ہیں گرم ہوتی ہے, کیا یہ ایسا ہے؟
ہاں گرم ٹھنڈا ویسے میڈیکل میں تو ہم نہیں اس کو اتنا جو ہے پریفر نہیں کرتے, بٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ماڈریشن, اگر وہ ایک آم لے بھی رہا ہے نا 100 گرام کا تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہے, اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اب آم کا سیزن ہے تو روز کا 100 گرام جو آم ہے ایک آم وہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ آم تو کنگ آف فروٹس ہیں, اس کی بہت سی افادیت دیکھی ہے, لوگ ڈفرینٹ فارمز میں کھاتے بھی کنزیوم بھی کرتے ہیں, تو کوئی ایسے دوسرے پھل ہیں جو آم کی طرح جن میں فائبر ہے اور جو ان چیزوں کو کرب کرتے ہیں, لیس کرتے ہیں, یا ان چیزوں سے جو لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں جیسے کہ سیب ہے, واٹر میلن ہے, انار ہے, پپایا ہے, اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہیں, وائٹامن سی ہے, فائبر ہے, جیسے کہ ہمارے پاس تربوز ہے, اس میں واٹر کانٹینٹ بہت اچھا ہے, آپ کی کڈنیز کے لیے بہت اچھا رہتا ہے, اس سے آپ کی یورینیشن اچھی ہوتی ہے, جب آپ کی یورینیشن اچھی ہوگی آپ کی باڈی کے ٹاکسنز اور ویسٹ پروڈکٹس ایلیمینیٹ ہوں گے تو اس کے آپ کی کڈنی فلٹر اچھی کرے گی, اور فلٹریشن پروسیجر جو ہے یا پروسیس آپ کا اچھا ہوگا, اور کڈنی کو کہیں نہ کہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ آم کی طرف نہیں, یا جو CKD کے پیشنٹ ہے, ڈائلسس کے پیشنٹ ہے, تو وہ ان فروٹس کی طرف ضرور جا سکتے ہیں. اچھا آم کا ایک اور بھی مسائل ہے کہ جو چھوٹے کیریاں ہوتی ہیں جس میں ہرا آم کہتے ہیں, اس کے لوگ اچار بناتے ہیں, پورے مربے بھی بناتے ہیں اور اسٹور بھی کر لیتے ہیں آم. جو آم کی اسٹوریج ہے وہ کرنی چاہیے کہ فروٹ کو ہمیشہ فریش فارم میں کھانا چاہیے؟ اچھا ویسے میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ جو ہے فروٹ اسٹور کر لیتے ہیں, جنہوں نے مطلب ملک شیک بنانا ہے یا اس فارم میں پورے کیوبز میں اسٹور ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل, اور ایون سردیوں میں بھی میں نے دیکھا لوگوں کے پاس اسٹوریج ہوتی ہے ان کی. اس میں یہ ہے کہ کتنے نیوٹرینٹس جو ہیں ہمارے پاس ڈی نیچر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں نا اردو میں یا پنجابی میں کہ مطلب یہ صرف پھوک ہے, کوئی اس میں نیوٹریشن کانٹینٹ نہیں ہے. تو اگر آپ بعد میں اس طرح سے اس میں یوز کریں تو کوئی اس میں نیوٹریشن کانٹینٹ نہیں ہے. ویسے اگر آپ ملک شیک فارم میں لیں گے, شوگر اس میں آپ ایڈ کریں گے, دودھ ایڈ کریں گے, آلریڈی بہت شوگر ہے, تو اس کے جتنے اپنے نیچرل کانٹینٹس ہیں وہ سارے ڈی نیچر آلریڈی ہو چکے ہیں. کوئی 20-25% ہوں گے تو وہ بھی ڈی نیچر ہو جائیں گے. تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسٹور کریں. ہاں فریش فروٹ لیں, وہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے, آپ کی باڈی کے لیے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے. تو میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں فریش فروٹس لینا یوز کریں. اچھا آم کے حوالے سے بتائیں گے کہ اسکن کے اوپر کیا افیکٹس آ سکتے ہیں, کیونکہ آبویسلی بائی دی اینڈ جو ہم کھاتے ہیں اس کا افیکٹ ہماری گلو کے بھی اوپر ہوتا ہے, ہمارا ایک پورا ہیلدی ڈائٹ سائیکل کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو آم کے افیکٹس ہماری اسکن کے اوپر اور گلو کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں. اس میں جیسے کہ واٹر کانٹینٹ 83% 85% ہوتا ہی ہے ایک آم میں, اس کے ساتھ ڈائٹری فائبر بہت اچھا ہے, اور یہ 2 چیزیں ہیں, اور وائٹامن سی, اور اس کے ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ بھی, جو 3-4 چیزیں ہیں مل کے کمبینیشن بن رہا ہے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک ہیلدی اسکن کی طرف تو لے کے جاتا ہی جاتا ہے. لیکن پھر اگر آپ بہت زیادہ لوڈ ڈالنا شروع کر دیں گے تو آپ کی کڈنی جو ہے فلٹر نہیں کر رہی, آپ کے ٹاکسنس کو, آپ کی باڈی میں ہی جو ہے ٹاکسنس گھوم رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے وہ نکلیں گے, پھر آپ کو پمپلز ہو سکتے ہیں, ایکنی ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے ماڈریشن. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بھی ایک بہت بڑی متھ کہتے ہیں, کیونکہ اس میں 2-3 قسم کے نا کہتے ہیں نا کہ اسکولز آ جاتے ہیں. لوگ یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, جو کہ میں طبی لحاظ سے بات کر رہی ہوں, کہ فائبر جتنے بھی جس میں ہوگا وہ کڈنیز کے لیے اچھا نہیں ہے. چاہے اس میں اگر ہم پالک لیں یا اگر ہم آم لیں, یا جس میں چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں, وہ کڈنیز کے رینل فنکشن کے لیے اچھا نہیں ہوتا. کیا ایسی بات ہے؟ نہیں, اس طرح سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے کہ ہاں ہم لوگ پالک وغیرہ اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ اس میں پوٹیشیم کا کانٹینٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے گرین ویجیٹیبلز ہوتے ہیں تو پوٹیشیم جو ہے اس میں ٹومیٹوز آ جاتے ہیں, ڈیٹس آ جاتی ہیں, بنانا آ جاتا ہے, اس وجہ سے کیونکہ اس میں آپ پوٹیشیم کی وجہ سے ہم منع کرتے ہیں. فائبر کی وجہ سے نہیں منع کرتے, کیونکہ آپ کی کڈنی جو فلٹر نہیں کر پا رہی ہوتی پوٹیشیم کو, جو آپ کی کڈنی پہ ایکسٹرا لوڈ پڑتا ہے, اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے. ڈائٹری فائبر کی وجہ سے کبھی نہیں منع کیا جاتا. اچھا جو خواتین ڈائٹ آج کل کر رہی ہیں, obviously یہ سیزن گرمیوں کا ہے, تو کہتے ہیں کہ زیادہ اگر آپ واک بھی کرو تو آپ کو سویٹ ہوگا, سویٹ سے آپ کا ویٹ لاس ہوگا. تو ویٹ لاس کے حوالے سے آپ ڈائٹ پلانز بتاتی ہیں, تو جلدی سے بتائیں کہ آم اس ڈائٹ پلان کا حصہ بن سکتا ہے؟ ہاں, اگر میں 1 ویک کا ڈائٹ پلان دے رہی ہوں تو اس میں 1 یا 2 بار جو ہے ایک اسنیک میل میں آم ضرور رکھوں گی جو 100 گرام کا ہوگا. کیونکہ اسنیک میں کیونکہ آپ کو ایک فروٹ ضرور ایڈ کرنا ہوتا ہے, اور لوگوں کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمیں مطلب آم پسند ہے, وہ ایک نیچرلی میٹھا بھی ہے اس سے, کیونکہ اب میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے, تو نیچرلی شوگر ہے اس میں, تو جو ہے پیشنٹ خود ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, اور ہفتے میں 1 سے 2 بار لینا کوئی اس میں جو ہے پرابلم نہیں ہے, آپ لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھی ماہر غذائیت ڈاکٹر مریم بکار صاحبہ, جن کا کہنا ہے کہ آم جو ہے کنگ آف فروٹ تو ہے, مگر آم کی کنزمپشن جو ہے وہ دیکھ کے کرنی چاہیے. روز کا 100 گرام کا ایک آم کھا لیں, جس سے آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, اور ایسی تمام انفیکشنز, انفلیمیبل ڈیزیز اور کڈنی کے جو فنکشنز ہیں وہ بھی اچھے رہ سکتے ہیں. تو ویورز بات یہ ہوتی ہے کہ آم جو ہے اس کی یوٹیلائزیشن کیسی ہونی چاہیے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح مانسون سیزن جو ہے وہ آ گیا ہے, وہاں سے ہی آپ کا دل جو ہے ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے, کیونکہ
کہ آم جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے مینگو پارٹیز کر رہے ہیں, مینگو اسپلیشز کر رہے ہیں, سوئمنگ پول جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے ارد گرد آم ہوتے ہیں, اور ایون کہ ہم گھر کے ٹب کے اندر برف ڈال کے بھی کہتے ہیں نا کہ آم رکھ کے اس کے بعد کھاتے ہیں تو مزہ ہی دوبال آ جاتا ہے اس کا. تو بات یہ ہے کہ غالب نے بھی ایک شعر کہا تھا, آم ہے اور بہت زیادہ آم ہے. تو اسی کے ساتھ ایک بریک بھی لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز, ایک المناک واقعہ جو ہے بلوچستان کے علاقے کلات میں پیش آیا ہے, اور یہ واقعہ یہ تھا کہ کلات کے علاقے نمرگ میں کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر کوچ پر نامعلوم افراد نے کہتے ہیں حملہ کر دیا اور اندھادھند فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں 3 مسافر جو ہیں جاں بحق اور 7 شدید زخمی ہو گئے ہیں. اور اسپیشلی اگر اس واقعے کی بات کی جائے تو ماجد علی صابری کے جو بھائی تھے, جن میں سے 3 بھائی جو ہیں وہ جاں بحق ہیں, اور باقی جو 7 افراد ہیں وہ زخمی ہیں. ان کا ساز و سامان سب لٹ پٹ گیا ہے, کیونکہ وہ ایک قوالی کے ایونٹ کے لیے کراچی سے کوئٹہ جا رہے تھے. اگر قوالی کی بات کریں, صنف قوالی جو ہے وہ صوفیانہ کلام ہے, وہ پیس کا, امن کا پیغام دیتا ہے. تو کیا ان پہ یہ حملہ کرنا درست تھا؟ اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ یہ کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی, یہ کوئی جنگ نہیں تھا, یہ ایک ایسا پروگرام تھا جس میں اولیاء کرام اور صوفیانہ کرام کی بات کی جاتی ہے. تو ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر جو ہے وہ DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, اور سیکیورٹی فورسز اور ذیلی انتظامیہ نے فوری طور پر کارروائی جو ہے شروع کر دی علاقے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کیا ہوتی ہے. یہ حملہ اس وقت مزید تفصیلات بن کر سامنے آیا جب ہم 10 جولائی کو بھی زوب اور لورائی کے علاقے میں 9 مسافروں کو شناخت کے بعد اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا. یہ دوسرا واقعہ ہے. تو ہمارے ساتھ سچویشن پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں شو میں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ. سر, such an unfortunate incident happened in بلوچستان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فتنۃ الہندوستان کا کوئی عمل دخل ہے یا یہ واقعہ ہے؟ جی بالکل, اس میں تو دیکھیے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ فتنۃ الہندوستان کا ہے, کیونکہ جو ہندوستان کا ہاتھ ہے وہ اب تو اس سے گلو اتر کے بہت دور گر گیا. اب تو وہ ہاتھ بہت کلیئر نظر آ رہا ہے. اور نہ صرف ابھی سے, جی یہ کوئی اگر آپ دیکھیں تو یہ پچھلے 1.5-2 سال سے, اور پلس اس سے پہلے بھی جب گلبشن یادو والا واقعہ تو اس کو تو اب کافی سال ہو گئے ہیں, تو تب سے ایکچولی پچھلے ایک ڈیکیڈ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ انٹرفیرنس پلان کی جا رہی ہے, لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیے بلوچستان جو اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو ایک نارتھ آف کوئٹہ ہے اور ایک ساؤتھ آف کوئٹہ ہے جس میں کوسٹل لائن آتی ہے. تو وہ ان ساری جگہوں کو سسٹمیٹکلی کوشش یہ کی جا رہی ہے خدا نہ خواستہ کہ دنیا کو یہ لگے کہ یہ کوئی انڈیجینس اسٹرگل ہے, کچھ اس کی جو کہ اسٹیٹ کے خلاف ہو رہی ہے, لیکن وہ اس میں ابھی تک ہندوستان کامیاب نہیں ہوا. اور اب وہ اسپیشلی مارکہ حق کے بعد تو, کیونکہ مارکہ حق ایک تو وہ 4 دن کا ہوا جو پاکستان اور انڈیا کی کائنیٹک جنگ تھی, اور دوسرا مارکہ حق کا یہ بھی حصہ ہے کیونکہ یہ دونوں ہی آپ کہہ لیں کہ ایک ہی جنگ کا کے 2 حصے ہیں. ایک وہ تھا اور ایک یہ ہے جس کو اب انڈیا مزید آپ کہہ لیجیے کہ جس میں ایک وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو بڑھاوا دیا جائے. اچھا اب دیکھیں, اگر ہوتا یہ ہے کہ جو پراکسی وارز ہیں وہ جو اسٹیٹ جب کنونشنل وار نہ لڑ سکیں کہیں پہ تو وہ پراکسی وار کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ انڈیا کو اب سمجھ آ گئی کہ وہ پاکستان سے کنونشن وار نہیں لڑ سکتا. پاکستان کی جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس ہے, پاکستان کی جو کنونشنل ڈیٹرنس ہے, ٹیکنالوجیکل ڈیٹرنس ہے, اور جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے باقی سارے ڈومینز ہیں اس میں تو نہیں کر سکتا. تو اب یہ پراکسیز جو اب PLA ہے, PRA ہے, اور جو اسپلنٹر گروپس ہیں, پھر جو تحریک طالبان ہے KP کے اندر, ان سب کو, اور اس کے لیے جو ہاربر ہے وہ کبھی پہلے تو ایران کی جو سیستان والا پروونس ہے اس کو بھی یوز کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور اس کے ٹریسز ہیں کیونکہ وہ انڈین کنیکشن کے ساتھ سارے انڈین ایجنٹس یہاں سے پکڑے بھی گئے. اب وہ افغانستان کو بھی یوز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ایک یہ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, سارے پروفس ہیں جی, ساری اس کی ایویڈنس ہے. پھر ایسے وہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, پھر آپ جن ابھی واقعات کا ذکر کر رہی تھی, 1 after the other, 4 دن پہلے بھی کچھ ہوا تھا اسی طرح کا واقعہ جس میں پیسنجرز کو مارا گیا تھا, اور پھر یہ کل بھی یہ واقعہ ہوا پرسوں. تو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے, اور یہ فرسٹریشن ہے کیونکہ
اب وہ جو عابد لطیف صاحب، سوری فار انٹرپشن، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، پراکسی وار جو ہو رہی ہے، ڈی اسٹیبلائزیشن کی جو ایک عمل، ایک تحریک چلائی جا رہی ہے بلوچستان کے علاقے میں، تو ہماری ریاستی سیکیورٹی اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک پراکسی وار کی جا رہی ہے یہ کن ویکٹرز کے اوپر بیس کر رہی ہے. پہلا ویکٹر اس میں جو ہے وہ جو ٹرانس فرنٹیئر یعنی بلوچستان کے بارڈر سے باہر کے ہاربرز ہیں جن کو یوز کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایران کی ٹیریٹری ہو اور چاہے وہ افغانستان کی ٹیریٹری. پہلا تو یہ ویکٹر ہے. دوسرا ویکٹر ہے جو اویلیبلٹی آف ویپن ہے. جو امریکنز ویپن چھوڑ کے گئے تھے افغانستان میں، وہ بہت سارے اب جو ہے نا ٹرکل کر کے یہاں آ گئے، بلکہ یہاں تک نہیں آئے، ایون وہ تو مڈل ایسٹ میں بھی آگے چلے گئے ہیں. پھر تیسری چیز جو ہے وہ ان کا کمیونیکیشن کا سسٹم ہے. دیکھیے، یہ لوگ اب جو بلوچستان کے اندر جو آپریٹ کر رہے ہیں، یہ اسٹار لنک پہ آپریٹ کر رہے ہیں، جو اسٹار لنک سیٹلائٹ، جو امریکن سیٹلائٹس ہیں، جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے. اور جو چوتھا ہے وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن جو ہوا تھا پاکستان انڈیا کا مارکہ حق، اس کے بعد سے انڈیا نے جو یہاں پہ فنڈنگ ہے وہ 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر دی ہے فار ٹو ڈیسٹیبلائز خدا نخواستہ بلوچستان کے لیے. تو یہ انہی 4 سیکٹرز کے اندر جو ہے، اور جو پانچویں چیز ہے وہ جو میسز ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کہ آپ لوگ جو ہیں ادھر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، اسٹیٹ آپ کو اون نہیں کرتی، اور بلوچی جو ہیں ان کو خدا نخواستہ میں ٹریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ایک فالس پروپیگنڈا ہے. تو یہ ایکچولی اس کو آپ نے جیسے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، انہی 5 ویکٹرز کے اگینسٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنا ہوگا. اور جو ہارپرز ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی ان دونوں ملکوں کو بتانا ہوگا. پاکستان نے بتا دیا، ایران نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اب وہاں سے ایسا نہیں ہوگا، اور ایران اس کے اوپر وہاں پہ ایکشن بھی کر رہا ہے، اس کا پاکستان سے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کر رہا ہے. دوسری سائڈ پہ افغانستان جو ہے ان کو بھی کئی دفعہ بتایا گیا ہے، ہماری اسٹیٹ نے بتایا ہے، آرمی چیف جو ہیں ان کے کئی دفعہ بیان آئے ہیں، پرائم منسٹر نے کہا ہے. اب وہ وہاں پہ اس طریقے سے اس کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا، تو پھر اس کا حل سوچنا ہوگا کہ اگر رسپانس نہیں آ رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ڈیولپمنٹ دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. اچھا عابد صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پیس کے قیام کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی کیا بلوچستان میں ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان کی بالکل ضرورت ہے، جو 2014 میں آیا تھا، پھر وہ ریوائز ہوا. دیکھیں، آپ اس کے ساتھ پلان تو ہے، اس کے اندر بہت سارے اس کے پوائنٹرز بھی ہیں. ان پوائنٹرز پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور ان پوائنٹرز کو ماڈیفائی کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. فار ایگزامپل، جو لیوی کا سسٹم ہے یہاں پہ، اب بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان باقی صوبوں سے آف دا ایریا ہے وہ بی ایریا ہے. آئی مین تقریباً 80% ایریاز، مور دین دیٹ تو بی ایریا ہے، یعنی جہاں پہ اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ بہت ڈائلیوٹیڈ ہے. تو پھر آپ کو وہاں پہ ایک سسٹم لانا پڑے گا کہ جہاں پہ جو دوسرا جو لیویز ہیں وہ اتنی ٹرین نہیں ہے، ان کے پاس اتنے ویپنز نہیں ہیں، اور بی ایریا سارا ان کے پاس ہے. تو ایک پوری 80% سے زیادہ ٹیریٹری. اچھا عابد صاحب، ایک ٹائم بہت کم ہے مگر کوشچنز آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. کیا میڈیا اور سول سوسائٹی کو اس موقع پر اپنا کردار کس انداز سے پیش کرنا چاہیے؟ جی سوری، آپ کی آواز نہیں ہے، کائنڈلی ریپیٹ کیجیے. سول سوسائٹی اور میڈیا کو اپنا کردار کس حوالے سے پیش کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک تو سول سوسائٹی کو اور میڈیا کو صرف حقائق کو دیکھنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں، ان کو پروجیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دیر از نتھنگ لائک ٹروتھ. جب میڈیا ٹروتھ کو ریپیٹ کرے گا تو اس کا افیکٹ ڈیفینیٹلی لوگوں پہ آئے گا. اور جو مس پرسیپشن بلٹ ہوتی ہے، اور جو پھر جو انڈیا کا پروپیگنڈا، کیونکہ دیکھیے یہ ان کی جو یہ وار ہے، اگر وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں فزیکلی بھی، تو وہ اس کو انفارمیشن وارفیئر میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور ہمارے میڈیا نے جس اچھے طریقے سے مارکہ حق میں پارٹیسپیٹ کیا اور جس طریقے سے جو سٹینس لیا، تو ہم نے میڈیا وار بھی جیتی. ایکچولی ہم نے جو کائنیٹک وار سے پہلے تو میڈیا وار جیتی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارے میڈیا نے بہت رسپانسبل بہیو کیا تھا. اور وہ رسپانسبل کیا بہیو کیا تھا کہ صرف حقائق بتائے تھے دونوں طرف کے. تو ابھی بھی حقائق کو بتائیے، ان ریئلٹیز کو بتائیے، ان ریئلٹیز کو پروجیکٹ کیجیے. اسی طرح سول سوسائٹی کا بھی یہ کام ہے. دیکھیں، جو سول سوسائٹی ہے اس کو اوور آل دیکھنا چاہیے کہ ایکچولی جو فیکٹ ان کو فیڈ کیے جا رہے ہیں ان کی تحقیق کریں، اور اس کی بیس پہ اگر کوئی چیز بنتی ہے، اسٹیٹ کے پاس جانا ہے، کوئی ایجیٹیشن کرنی ہے، کوئی ڈپلومیٹک بیوروکریٹک اور آپ کہہ لیجیے کہ پولیٹیکل فریم میں رہتے ہوئے کچھ کرنا ہے تو ضرور کریں. لیکن اس سے بیونڈ جا کے اسٹیٹ کو الزام دینا بغیر اس کے کسی چیز کے بغیر چیک کیے، آج آپ نے شور مچا دیں کہ جی یہ بندے مسنگ پرسن ہیں، اور کل وہ ٹیررسٹ جب مارے جاتے ہیں تو وہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے ڈسکور ہوتی ہیں.
तो फिर तो ये हकाइक चेक करके सारा कुछ ही करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आबिद लतीफ़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार रिटायर्ड कर्नल आबिद लतीफ़ साहब, जिनका ये कहना था कि बलूचिस्तान के इलाके को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और इसके अंदर जो फितनतुल हिंदुस्तान की ये है, कारस्तानी है, जो अपने मुँह आप कहते हैं कि हम बलूचिस्तान को कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत वैल्यू रखता है और पाकिस्तान के शहरी जो हैं के ख़िलाफ़ जो हैं वो जंग लड़ने में जो है पेश हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, ज़ियारात के मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले हज़ारों पाकिस्तानी ज़ायरीन की गुमशुदगी ने मुल्क में एक नई बहस जो है वो छेड़ दी है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि तकरीबन 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन जो ईरान, इराक़ और शाम में ज़ियारत के लिए गए थे, कहाँ गए? उनका सुराग नहीं मिल सका। सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के पास उनका कोई वाज़ेह रैकेट मौजूद नहीं है, बल्कि ईरान, इराक़ और शाम की हुकूमतों ने भी पाकिस्तान से इस मामले पर बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वज़ीर मौसूफ के मुताबिक ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने के लिए अब एक नया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया है, जिसके तहत ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए ज़ायरीन को सफ़र की इजाज़त होगी। अब तक 1400 से ज़ायद कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए जो है दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, जबकि 585 कंपनियों को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद हदायत दी गई है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन वजारत की वेबसाइट के ज़रिए मुकम्मल करें। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक इस नए मरबूत निज़ाम का मकसद ज़ायरीन के सफ़र को महफूज, कानूनी और मुनज़्ज़म बनाना है, ताकि ना सिर्फ उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके बल्कि मुकम्मल डाटा और मॉनिटरिंग मुमकिन हो। और ये इंकशाफ इसलिए भी है अहम है कि माजी में ज़ायरीन के लिए कोई वाज़ेह सिस्टम मौजूद नहीं था और बहुत से अफराद बगैर किसी हुकूमती रजिस्ट्रेशन या निगरानी के इन ममालिक का सफ़र करते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि लोग गायब हुए हैं या वापस आए हैं या वो कहाँ हैं, क्योंकि इंसानी स्मगलिंग, फ़िरका वाराना दहशतगर्दी और शिदत पसंदी अस्करी तंजीमों का शिकार तो नहीं हुए। तो इसी मामला पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे तौसी अहमद अब्बासी। तौसी साहब, ये बताइएगा कि 40,000 ज़ायरीन का ये मामला है, तो ये तादाद जो है ये क्या हतमी है कि इससे ज़्यादा भी तजावज़ कर सकती है? जी, जो मंगल के दिन वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर ने बात की है उसमें तो उन्होंने ये तादाद 40,000 बताई है, लेकिन अगले 24 घंटे में जो वज़ारत मज़हबी उमूर के तर्जुमान की तरफ से जो वज़ाहत जारी की गई है उसमें उन्होंने ये भी मज़ीद कहा है कि ये तादाद हतमी नहीं है, यानी कि इससे बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अब यहाँ पे मसला ये आया है कि जो 40,000 लोग यहाँ से ज़ियारतों पे गए हैं इराक़, ईरान या शाम में, और वहाँ से वो स्किप हुए, वहाँ से गायब हो गए, कहीं और निकल गए, उनकी वापसी के लिए कोई किसी लीगल फोरम पर कोई काम नहीं हो रहा। और वज़ारत मज़हबी उमूर है वो ये कह रही है कि इससे पहले का हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि हम उनको जान सकें, उनको पकड़ सकें, किसी फोरम पे जाके उनसे उनकी वापसी का कोई रास्ता बना सकें। हाँ, वज़ारत मज़हबी उमूर अब ये कह रही है कि इससे पहले का तरीक़ाकार मौजूद नहीं था, अब हम एक एस्टैब्लिश सिस्टम जो है वो राइज करने जा रहे हैं, जैसे हज उम्रे के लिए होता है, ऐसे ZGOs नाम की एक ऑपरेटर्स ग्रुप बनाए जा रहे हैं और वो जो वज़ारत दाखिला और वज़ारत मज़हबी उमूर के पास रजिस्टर्ड होंगे और इनसे रजिस्टर्ड जो ज़ायरीन ऑपरेटर्स होंगे वो सिर्फ अब 2025 के बाद जितने भी लोग ज़ियारतों के लिए जाएंगे इराक़ में, ईरान में या शाम में, वो इन कंपनीज़ के थ्रू जाएंगे और इन तमाम ज़ायरीन की वापसी लेके जाने और वापसी की तमाम जिम्मेदारी जो है वो इन ऑपरेटर्स के पास होगी। लेकिन अलमिया ये है कि वो लोग जो इससे पहले गुज़श्ता अदवार में गए और वहाँ से गायब हो गए, और इस हवाले से शाम, इराक़ और ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को शिकायत भी की गई, उसके ऊपर अभी तक कोई लीगल कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और अब जो वज़ारत दाखिला है और वज़ारत मज़हबी उमूर है वो ये कह रही है कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं है कि हम कितने लोगों को पकड़े या कितने लोगों के फैमिलीज को ट्रेस करें। अजीब सी बात है तौसीफ साहब, कता करामी के लिए माजरत है कि क्या इन अफराद का कोई शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट नंबर, क्योंकि FIA के थ्रू इन एंड आउट होता है हमेशा से, जब मुल्क से बाहर किया जाता है तो एक बाकायदा स्टैंप होती है, एक बाकायदा तस्वीर खींची जाती है जब आप मुल्क से बाहर जाओ, तो ये सिस्टम क्यों नहीं है और क्यों नहीं इनका डाटा मौजूद?
دیکھیں جی، اس سے پہلے ہمارے پاکستان میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو لوگ عراق ایران یہاں پہ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے دو مختلف راستے، ہوائی سفر بھی ہیں اور جو ہے بائی روڈ بھی وہ جاتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو کوئی ہمارے پاس وزارت داخلہ یا وزارت مذہبی امور کی طرف سے کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں تھا۔ یہاں سے ہمارے پرائیویٹ انڈیویجولز کچھ کمپنیاں تھیں، قافلہ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں سالاز کا قافلہ، وہ جاتے ہیں اور وہ لوگ نہ تو رجسٹرڈ ہیں اور نہ ان کا کوئی ڈیٹا جو ہے وہ وزارت مذہبی امور میں ہے اور نہ ہی وزارت داخلہ میں ہے۔ تو اس وجہ سے آج تک ان لوگوں کا، نہ ان آپریٹرز کا، وہ جو قافلہ سالار تھے، نہ ان کا کوئی ڈیٹا ہے اور نہ وہ لوگ جن زائرین کو لے کے جا رہے تھے ان کا کوئی ڈیٹا موجود ہے۔ اس وجہ سے وزارت مذہبی امور اور وزارت داخلہ اس وقت تک جو اس سے پچھلے لوگ زائرین گئے ان کی کو ٹریس کرنے کے لیے تو ہاتھ کھڑے کر رہی ہیں، لیکن یہ شورٹی دی جا رہی ہے کہ اس کے بعد جو بھی لوگ جائیں گے وہ زیڈ جی اوز کے تھرو جائیں گے، اور یہ جو زیڈ جی اوز ہوں گی، زائرین گروپ آپریٹرز، یہ وزارت داخلہ اور وزارت مذہبی امور کے پاس رجسٹرڈ ہوں گی اور ویسے کام کریں گی جیسے حج اور عمرہ کے لیے آپریٹرز کام کرتے ہیں، اور ان کو لائسنس ایشو ہوگا، ان کی سیکورٹی ہوں گی، ان کی سیکیورٹی ہوگی، اور یہ آپریٹرز ان تمام زائرین کو جن کو یہ لے کے جائیں گے ان کی واپسی کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، ان آؤٹس کا نہیں پتا، کہاں گئے، کیسے گئے، کچھ نہیں اندازہ لگایا جا سکتا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان زائرین میں سے کچھ ایسے لوگ جو ہیں یا کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے ہوں؟ جی دیکھیں، دو عوامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے، اور دوسری وہ بلکہ تین ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ وہاں پہ روزگار کے سلسلے میں کہیں پہ سکپ ہوئے ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ شاید ان ممالک سے وایا ترکی اور پھر یورپ کے لیے وہ لوگ نکل جاتے ہیں، اور پاکستان سے چونکہ یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہیں یا ان علاقوں تک رسائی نہیں ہے، تو یہ لوگ یہاں سے ان ممالک میں جاتے ہیں، عراق، ایران اور شام، اور پھر وہاں سے آگے ترکی تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے غیر قانونی طریقے سے انلیگل مائیگرنٹ کہتے ہیں ان کو، وہ یورپ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور شاید یہ ایک بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو غیر انلیگل جو رستے ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر یورپ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ مختلف ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ بالکل۔ اچھا مجھے بھی بتائیے گا کہ ماضی میں مختلف ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ابھی 2 مہینے پہلے ہی۔ جی بولیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں گا ماضی میں زائرین کی نگرانی یا ٹریننگ کے لیے کون سا سسٹم جو ہے وہ پہلے ہوتا تھا؟ دیکھیں، اس سے پہلے جو تھا وہ قافلہ سالار کے نام سے مختلف آپریٹرز کام کرتے تھے، وہ انڈیویجولی کرتے تھے اور پرائیویٹ انڈیویجول ہوتے تھے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے نہ تو کوئی اجازت نامہ، نہ کوئی NOC اور نہ ہی کوئی رجسٹریشن دی گئی تھی۔ اب 2021 میں پہلی دفعہ یہ ایک ایسی قانون سازی کی گئی کہ جس میں جتنے بھی لوگ زائرین ہوں گے وہ جائیں گے یہاں سے زیارتوں کے لیے، ان کے لیے آپریٹرز جو ہیں وہ لیگلی فریم ورک میں کام کریں گے، لیکن اس کے اوپر اتنا خاص کام نہیں ہو سکا، وہ ڈیلے ہو گیا۔ اب 2025 میں یہ اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اور وفاقی وزیر جو مذہبی امور ہیں سردار یوسف، انہوں نے بتایا کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ اس وقت بھی وہاں گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں کی گورنمنٹس کے ساتھ بھی بیٹھ کے MOU سائن کیے ہیں کہ اب ہمارے جتنے بھی زائرین یہاں پہ آئیں گے وہ ایک لیگل فریم ورک کے تھرو یہاں پہ آئیں گے، اور اس کے تحت ہی وہ یہاں پہ آپریٹ ہو سکیں گے۔ جی اچھا، رجسٹرڈ جو ZGOs کمپنی کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کون کرے گا، اور کوئی کمپنی اگر قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اس پر کارروائی کیا ہوگی؟ دیکھیں، اس کی مانیٹرنگ بنیادی طور پہ وزارت مذہبی امور کرے گی، اور اس کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ یقینی طور پہ وزارت داخلہ نے دینی ہے۔ اگر کسی قسم کی انلیگل ایکٹیویٹی میں کوئی بھی ZGO جسے زائرین گروپ آپریٹر کہتے ہیں، اگر وہ اس میں شامل ہوگی تو اس کو جو لائسنس ایشو کیا جائے گا وزارت مذہبی امور کی طرف سے وہ کینسل کر دیا جائے گا، اور وہ پھر یہ جو زائرین کو یہاں سے ٹرانسپورٹیشن کا اور وہاں پہ لے کے جانے کی جو وہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس کے بعد وہ کینسل کر دی جائے گی، اور وہ یہ کام دوبارہ نہیں کر سکے گی، اور یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وزارت مذہبی امور کی بنتی ہے، اور وزارت مذہبی امور کے مطابق جیسے حج اور عمرے کے حوالے سے تمام کام وزارت مذہبی امور انڈیویجول کرتا ہے، یہ زائرین کے حوالے سے بھی تمام ذمہ داری وزارت مذہبی امور کی بنتی ہے۔ بالکل، یہ ذمہ داری جو ہے وہ دونوں طرف عائد ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ توصیف احمد عباسی صاحب، نمائندہ نیو نیوز، ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ زائرین کو سیف طریقے سے وطن واپس لانے کا کام جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری بن گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ نظام جو ہے اب حج عمرہ کے سسٹم کے تحت اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔
نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں توانائی کے حوالے سے. ایک طرف وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے سولر توانائی کو ملک کا مستقبل قرار دیا جاتا ہے, دوسری طرف نیٹ میٹرنگ کے خاتمے, سولر پینلز پر ٹیکسز اور اسمارٹ میٹرز کی جبری تنصیب جیسے اقدامات سے عوام میں بے چینی جو ہے بڑھ رہی ہے. کیا یہ پالیسی تضاد ہے یا ایک نئے نظام کی طرف جو ہے پیش قدمی ہے؟ سولر ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں تو سولر توانائی کو متبادل اور سستی بجلی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے, مگر اب نیٹ میٹرنگ کے نرخوں میں بھی کمی, مکمل خاتمے کی افواہیں اور 10% جو ہے سیلز ٹیکس جیسے فیصلے جو ہیں عام صارف کو اس سرمایہ کاری سے پیچھے ہٹانے پر مجبور کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو رخ ہے انرجی کا یہ کس طرف مڑتا ہے, اور ہم آج بات کریں گے اس سب انرجی کرائسس کے اوپر. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انرجی ایکسپرٹ جناب سید فیضان علی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. سر پلیجر از آل آرز. یہ بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ سولر کو کہتے ہیں کہ مستقبل ہے, مگر جو نیٹ میٹرنگ جو ختم ہونے کی خبریں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں, تو isn't it's a differentiation between both؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیٹ میٹرنگ کے خاتمے کی جو خبر آ رہی ہے یہ بالکل غلط ہے. ختم نہیں ہو رہی نیٹ میٹرنگ. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں کچھ پالیسی میں رد و بدل ضرور ہے, جو کہ وقتاً فوقتاً کوئی بھی پالیسی آتی ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو نظر ثانی اس پہ کی جائے. اب یہ 10 سال سے تھی پالیسی 2015 سے, تو اس پہ نظر ثانی حکومت کر رہی ہے, اور اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا اس کی جو ریٹس ہیں اس پہ ریوائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو لیکن عام لوگوں میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے حکومت نیٹ میٹرنگ کو ڈسکریج کر رہی ہے یا نیٹ میٹرنگ کو ختم کر رہی ہے. بالکل ایسا بالکل نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اس کا ٹیرف جو ہے اس میں جو ہے تھوڑی بہت چینجز آئیں گے. ہاں میں تھوڑا سا اس پہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی پالیسی آتی ہے تو اس پالیسی کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. یہ پالیسی بھی آئی تھی 2015 میں, 10 سال اس کو ہو گئے ہیں, اس کے بھی کچھ مقاصد تھے. 2015 میں بہت ساری لوڈ شیڈنگ تھی, اس وقت ہمارا جو انرجی کا سسٹم تھا وہ ڈیکاربنائزڈ نہیں تھا, اس میں فاسل فیول بیسڈ ٹیکنالوجیز بہت زیادہ تھی جس سے ہم جنریشن کر رہے تھے. تو اس وقت حکومت وقت نے یہ سوچا کہ ہم ایک ایسی پالیسی لے کر آئیں جس سے لوگ سولر کی طرف گامزن ہوں, سولر لگائیں, اپنی بجلی خود پیدا کریں, اور اسی طریقے سے کلین انرجی سورسز سے بھی پیدا کریں. اب جب ہم اس 2025 میں آ گئے ہیں تو ہم اگر پیچھے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً سولر کی جو مارکیٹ ہے وہ تقریباً 48,000 میگا واٹ سولر پینلز امپورٹ ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے کافی حد تک ہمارا جو انرجی کا جو سسٹم ہے اس میں کلین انرجی آ گئی ہے. لوڈ شیڈنگ ایز سچ کوئی نہیں ہے, کوئی فالٹ وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کوئی بھی جب پالیسی اگر اپنے مقاصد حاصل کر لیتی ہے تو اس پہ ایک نظر ثانی کی ضرورت ضرور ہوتی ہے, اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا رد و بدل چاہیے. تو اس وجہ سے اس پالیسی میں بھی یہی اس وقت گورنمنٹ یہی کر رہی ہے. اور بلکہ باقی جو حکومتیں ہیں جو دوسرے ممالک ہیں, آپ کہہ لیں USA ہے, آسٹریلیا ہے, جرمنی ہے, انہوں نے بھی اپنی پالیسی میں وقتاً فوقتاً نظر ثانی ضرور کی ہے. لیکن یہاں یہ کہنا کہ حکومت بالکل ہی سولر کے اگینسٹ ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, جو میٹرنگ صارفین ہے اس کو بائی بیک ریٹ کم کرنا چاہتی ہے اگر, تو یہ بات درست ہے؟ جی یہ بات درست ضرور ہے. اس میں میں وہی پچھلے جو کوشچن ہے اس کو تھوڑا سا ہم کیری فارورڈ کر لیتے ہیں, اور آپ کا اس میں اس کا آنسر بھی ہوگا کہ اس میں نا 2-3 قسم کے پرابلمس ہیں, ٹیکنیکل بھی ہیں, فائنینشیل بھی ہے. پہلے فائنینشیل پرابلم کی بات کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں اگر کوئی یوٹیلیٹی سکیل سولر لگاتا ہے, کوئی لارج سکیل سولر لگاتا ہے, تو اس کا جو آج کل موجودہ جو ریٹ ہے وہ تقریباً 3 سینٹس ہے, یا ایون 3 سینٹ سے بھی کچھ حد تک کم, ہاں 1.5 سینٹ سے بھی 3 سینٹ 4 سینٹس ہے. اس کو اگر آپ PKR میں کنورٹ کریں روپیز میں تو یہ تقریباً 10 روپے 9 روپے بنتا ہے. اب اس کے برعکس اگر لارج سکیل والے کو 10 روپے مل رہا ہے, اور جو ہم ڈسٹریبیوٹڈ سولر جس کو کہتے ہیں, جس میں روف ٹاپ سولر, نیٹ میٹرنگ سولر ہے, ان کو بائی بیک ریٹ 27 روپے مل رہا ہے, تو یہ 3 گنا زیادہ ہے. تو اس اب نارمیلٹی کو دور کرنے کے لیے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو میں لارج سکیل سولر سے خریدوں اتنا ہی ریٹ پہ میں جو ڈسٹریبیوٹڈ سولر ہے, نیٹ میٹرنگ والے ہیں, ان کو بھی اسی ریٹ سے خریدوں. ہاں پہلے ضرور تھا, باقی حکومتیں بھی یہ کرتی تھیں کہ وہ بائی بیک ریٹ کو زیادہ رکھتی تھیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سولر لگا لیں. اب جب آپ کو بہت زیادہ سولر لگ گیا ہے, اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے, تو اس وجہ سے حکومت نے اس کو برابر کرنے کے لیے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو 10 روپے یا 11 روپے یا اس کے حساب سے جو لارج سکیل سولر ہے ایڈجسٹیبل برابر کریں تاکہ کسی کو اب نارمیلٹی نہ فیل ہو. اچھا فضان سے یہ بتائیے گا کہ obviously تھوڑا سا گورنمنٹ کا بھی ورژن لے لیں آپ سے, کیا جو حکومت ہے کی جانب سے سبسڈی یا کوئی رعایت میں کمی کا کوئی امکان ہے؟ نہیں, رعایت میں تو کوئی ایسا کمی کا تو امکان نہیں ہے. مطلب یہ آپ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر دیں کہ سبسڈی آپ کس پوائنٹ آف ویو سے, سولر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں, سولر پہ تو گورنمنٹ نے
कस्टम ड्यूटीज तो वैसे ही जीरो की हुई थी सोलर पैनल्स पे। आजकल अभी रिसेंटली 1 जुलाई से टैक्स जरूर लगा 10%। उसकी भी वजह ये थी कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये एबनॉर्मेलिटी दूर की जाए, क्योंकि जब वो लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस लोकल मटीरियल को जब वो खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्सेशन होती है, लेकिन जब वो उस असेंबल करके पैनल को मार्केट में बेचते हैं तो उस पर आप टैक्स नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो जो उनका इंडिपेंडेंट इक्विपमेंट पे जो उनकी मटेरियल्स पे जो टैक्स वो उनको लगता था वो रिकवर नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को रीच आउट करके कहा कि आप इस पे ज़रूर 10% टैक्स लगाएं ताकि हम उस पर वापस अपना रिकवर कर सकते। एक तो ये है। दूसरा एक ये बात भी है कि जब टैक्सेशन उस सूरत में लगती है कि जब आपके पास एक टेक्नोलॉजी जब मैच्योर हो जाती है, जब इनिशियल आती है तो आप उसको मैक्सिमम इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करते हैं। अब तकरीबन पाकिस्तान में 10 से 15 साल हो गए हैं कि सोलर्स आ गए हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में लग चुका है। जी जी, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि थोड़ा सा इस पे टैक्सेशन अपना भी थोड़ा सा हक अदा करे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे बताएं कि AMI जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो क्या हैं, और मैंने सुना है कि वो बिजली चोरी पे भी हेल्प कर रहा है। जी जी, नहीं AMI बिजली चोरी पे हेल्प तो नहीं कर रहा, बल्कि बिजली चोरी को रोकने में मदद करता है। ये स्मार्ट मीटर्स होते हैं, ये स्मार्ट मीटर्स इस तरह के मीटर्स हैं जो आप लगा लें और आपको मीटर रीडर को जाके मैनुअल रीडिंग नहीं लेनी पड़ती। अब जब नॉर्मली लोगों का ये ख्याल है कि जब मीटर रीडर मैनुअली रीडिंग लेता है तो उस मैनुअल रीडिंग को फिर वो रद्दोबदल हो जाती है और हमें ओवर बिलिंग चार्ज होती है। जब आप ये स्मार्ट मीटर लगा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली एवरी 5 मिनट्स एवरी 15 मिनट्स आपकी रीडिंग बैक एंड पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे चली जाती है, तो उसमें मीटर रीडर का रोल ही खत्म हो जाता है। ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो जाती है। जब ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो जाती है तो उससे होता ये है कि जो रीडिंग की बोगस रीडिंग्स या फेक रीडिंग्स या ओवर बिलिंग की है वो सारी आपकी जो चांसेस है वो कम हो जाती है। ये भी ना हो कि ये फिर AI के ऊपर ही तकरीबन ट्रांसमिट हो जाए। AI पे देखिए मेरा ख्याल है कि ह्यूमन से ज्यादा तो AI पे अगर हम ट्रस्ट कर लें वो ज्यादा बेहतर है। तो इसमें बस ये है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जहां है उसको मिनिमाइज किया जाए और मैक्सिमाइज किया जाए ऑटोमेशन को, डिजिटाइजेशन को, क्योंकि जब आप ऑटोमेशन डिजिटाइजेशन करते हैं तो आप बेटर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जब बेटर मॉनिटरिंग कर लेते हैं तो फिर आपके पास लॉसेस कंट्रोल करने के या थेफ्ट कंट्रोल करने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। अच्छा, एक कॉमनर के लिए ये मीटर क्या फायदा दे सकता है? कॉमनर के लिए देखिए इसमें जब आपके पास ये डेटा 5 मिनट्स का आ जाए या 15 मिनट्स का आता जाए आपके पास बैक एंड पे, तो इवेंचुअली हुकूमत एक एप्लीकेशन बनाती है। एप्लीकेशन बना के आपके मोबाइल फोन्स में अगर आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें तो यू कैन ऑटोमेटिकली सी योर कंजम्पशन, और जब आप वो कंजम्पशन देख सकते हैं तो फिर आप अपनी बेटर एनर्जी मैनेज कर सकते हैं कि भाई अभी इस वक्त मेरी एनर्जी मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं AC बंद कर लूँ, या कोई अगर एनर्जी वेस्टेज है तो आप ये कह सकते हैं कि यू कैन मूव टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी। इसको इंग्लिश में डिमांड साइड मैनेजमेंट भी कहते हैं कि आप डिमांड को अपनी कंट्रोल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अभी सप्लाई चाहिए, अभी इस वक्त होता ये है कि अचानक आपका 1 महीने बाद बिल आता है 50,000 का, आप परेशान हो जाते हैं। 50,000 तो छोड़ देना, कभी बिल आई नहीं। जी एग्जैक्टली भी। तो उस सूरत में आपको वक्तन फवक्तन आप हर दूसरे तीसरे दिन या डेली बेसिस पे भी देख सकते हैं कि भाई मेरी कंजम्पशन कितनी है, मेरा अप्रॉक्सीमेट कितना बिल आ सकता है। तो ये सारे डिजिटाइजेशन के स्मार्ट मीटर से बिजली खुल भी सकती है और बंद भी हो सकती है, ऐसा कोई है? ये रिमोटली गवर्नमेंट ऑन और ऑफ कर सकती है। अगर वो कहीं देखे कि किसी ने कहीं थेफ्ट हो रहा है तो वो रिमोटली भी स्मार्ट मीटर्स को ऑपरेट कर सकती है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त वो ऑपरेशन नहीं हो रहे, बट ये इवेंचुअली जब आप कह लें कि पूरा लैंडस्केप इस तरीके से डेवलप हो जाए जहाँ हर जगह पे स्मार्ट मीटर्स देखा होगा कि जैसे चलो ये तो मीटर्स की बात होगी, एनर्जी की बात होगी, कि पाकिस्तान में जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी रुझान जो है बढ़ रहा है, तो ये जो है हमारे पावर सिस्टम पे क्या अफेक्ट करेगा? जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ये है कि अभी जैसे आपको पता है एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स सोलर। जब आप सोलर की तरफ चले जाते हैं तो फिर देखिए ना, जब एनर्जी महंगी होगी तो आप सोलर की तरफ जाएंगे, जब पेट्रोल महंगा होगा तो आप गाड़ियों की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसका एक फायदा ये है कि जब गाड़ियों इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएंगे तो फिर इवेंचुअली वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ने चार्ज दोबारा ग्रिड से होना है। जब वो ग्रिड से चार्ज होगा तो फिर अभी भी जो उसकी प्राइसेस है, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो चार्जिंग के जो रेट्स हैं वो 70 रुपए से तकरीबन 23-24 रुपए पे ले आए। अच्छा, मिनिमाइज यूनिट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए है वो 24 रुपए का है। घरों के आपका अगर ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इनकरेज करने के लिए उसका रेट्स कम है। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो अगर आप वो पेट्रोल वाली गाड़ी पे जाएंगे तो आपको 12,000 रुपये के आसपास पड़ेगा पेट्रोल, या 10,000 के। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जाएंगे तो आपको 3 से 4,000 रुपये पे पड़ेगा, तो 3 टाइम्स लेस है।
تو اس سے obviously باقی جو کنزیومرز ہیں ان کو تو بہت زیادہ فائدہ ہے، بٹ اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی تھوڑی سی ان کی قیمتیں زیادہ ہیں، جو کہ اس پہ ہوپ فلی جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوگی تو اس میں قیمتوں میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ گریڈ کے لیے بہتر یہ ہے کہ گریڈ کے اوپر چونکہ ابھی جو لوڈ کم ہوتا جا رہا ہے سولر کی وجہ سے، وہ واپس آ جائے گا الیکٹرک وہیکلس کے تھرو۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے سولر گھر پہ لگایا ہوا اور آپ سولر سے الیکٹرک وہیکل چارج کریں پھر تو آپ کے لیے فری ہے ٹرانسپورٹیشن۔ پاکستان میں موجودہ توانائی پالیسی میں سب سے بڑا خلا کیا یہ بھی بتا دیں because we have a very less time۔ توانائی پالیسی میں دیکھیں آپ یہ ہے کہ آپ بہت سارے ادارے ہیں ان کو آپس میں مل کے کام کرنا ہوتا ہے، تو اس میں جتنا وہ ہم آہنگی سے اور جتنے کولیبریشن سے بہتر طریقے سے ایفیشینٹلی کام کریں گے اتنی جلدی یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی۔ گورنمنٹ نے بہت سارے ریفارمز کے میجرز تو لیے ہوئے ہیں، بٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ساری ڈفرینٹ ادارے ہیں، مشینری ہے، وہ اگر مل بیٹھ کے جلدی طریقے سے ایفیشینٹ طریقے سے کام کرے گی تو ریفارمز جلدی ہو جائیں گی اور بجلی کم ہو جائے گی اور بہتر طریقے سے۔ پاکستان کیا انرجی کرائسس سے جلدی نکل سکتا ہے؟ جلدی، بالکل جلدی نکل سکتا ہے۔ مگر آپ تو بھی کہہ رہے تھے کہ بلیک آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ بلیک آؤٹ ہونے کا اس صورت میں خطرہ ہے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ ایکسیسو آف ایوری تھنگ از بیڈ جس کو کہتے ہیں، اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر لیں جو کہ حکومت اس وقت کر رہی ہے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا، بلیک آؤٹ اوائڈ ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے انرجی ایکسپرٹ سید فیضان علی صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ صارفین کو دیکھ بھال کے انرجی یوز کرنی چاہیے اور سولر کے ساتھ وہ جو فائدے حاصل کر رہے ہیں وہ مزید جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں اگر وہ اس کی کہتے ہیں نا کہ یوزیج کو بہترین بنا سکیں اور صحیح بنا سکیں۔ تو ویوز آج کا پروگرام آپ کو ہمارا کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، ہمارے سوشل پیجز پہ جائیں نیو پاکستان کے، اور پلیز بتائیں کہ آپ کو کون سا کانٹینٹ مزید دیکھنا ہے۔ اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔